साल कम मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज ये भी कहना चाहूंगा कि आफ्ताब भाई और खुर्रम, मुझे इस बात पर भी फख्र है कि मैं एक ऐसी टीम में काम करता हूं जिसमें आप जैसे लोग मौजूद हैं जो अपने इलाके का दर्द रखते हैं और खिदमत की सियासत करते हैं। जाहिर है तमाम जो मार्केट के नुमाइंदा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो आपके शुक्रगुजार हैं ही हैं, लेकिन आपके लिए खुसूसी तौर पर शुक्रिया और मुबारकबाद का पैगाम भेजा है मेरी बीवी ने, क्योंकि वो इस कोऑपरेटिव मार्केट में सालों शॉपिंग करती रही है। तो उसको जब मैंने बताया तो उसको बहुत खुशी हुई कि ये काम उन्होंने किया है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मेरी तो कमाई को एक 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो खुद ही इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, खुद ही कमाती है, खुद ही शॉपिंग करती है, तो मुझे ये भी डर नहीं है। तो उम्मीद है कि वो दोबारा आके या फिर शॉपिंग करेगी, अपने ही पैसे से करना है उसने। अच्छा, हलीम भाई ने जिस तरीके से पहले कहा कि ये है कौन लोग, एक उमूमी तौर पर बात की जाती है, लेकिन आज हमारे सामने वो जिंदा मिसालें मौजूद हैं। ये वो ताजिर हैं, ये वो मार्केटें हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। वो टैक्स जिससे हमारी दिफा की जरूरियात पूरी होती हैं, वो टैक्स जिससे लोगों के सेहत के लिए इंतजामात किए जाते हैं, बच्चों को तालीम दी जाती है, पानी मुहैया किया जाता है। अब मुझे वो और बात है कि मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो कराची वाले मेरी तरफ हैरत से देख रहे हैं कि अच्छा, हुकूमतें ऐसे भी काम करती है। मुझे पता है भाई, कराची के साथ हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है पिछले 13 साल से, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करती, लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान के कई इलाकों में ये करती है। और वफाक कराची के लिए क्या कर रहा है मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये आप लोग हैं, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी दयानतदारी है जिससे वो टैक्स इकट्ठे होते हैं, जिससे इस मुल्क का सारा निजाम चलता है। तो मैं आपको भी सलूट पेश करना चाहता हूँ। कराची के लिए मैंने कहा कि मैं आपसे जिक्र करूंगा कि वफाक क्या कर रही है। उम्मीद है कि आप में से कम चंद लोग जो हैं वो तो ग्रीन लाइन के अंदर अभी तक सफर कर चुके होंगे, और कराची जो तरसता था एक जदीद ट्रांसपोर्ट के निजाम के लिए, जिसके जरिए कराची के रहने वाले जो हैं वो बाइज्जत सफर कर सके, एक आसानी के साथ और बगैर अपनी जान को जोखिम में डाले हुए सफर किया जा सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इब्तिदा हो चुकी है, और ग्रीन लाइन में जो कि 10 जनवरी से जिसका बाकायदा कमर्शियल आगाज किया गया था, आपको खुशी होगी सुन के कि लाखों लोग उसमें अभी तक ऑलरेडी सफर कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक नहीं किया उसको मैं बोलूंगा कि जरूर एक दफा जाकर देखें और मुआवजा करें। वो जो पूछते हैं कि तब्दीली कहाँ नजर हमें आ रही है, तो ऐसा करें यहाँ से कोई 5D की मिनी बस पकड़ लें या कोई 11B की बस में बैठ जाएं, एक तरफ सफर उससे करके जाएं और फिर वापसी में आते हुए ग्रीन लाइन से आए, फिर मैं पूछूंगा तब्दीली नजर आई कि नहीं आई। अच्छा, एक और मंसूबा ट्रांसपोर्ट का जो इससे भी जबरदस्त मंसूबा होने जा रहा है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, उस पर मैंने बेतहाशा मेहनत की है अगर मैं खुद कहूं, वो है कराची का जदीद सर्कुलर रेलवे का मंसूबा। हम जवान होते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, तो उस जमाने से सुनते थे कि कराची के अंदर कोई जदीद सर्कुलर रेलवे का मंसूबा बनाया जाएगा। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई, और मुझे कोई आड़ नहीं इसमें कहने में कि मैंने, हालांकि मैं उस पर सियासत में नहीं था, लेकिन नजरियाती तौर पर मैं उस हुकूमत के खिलाफ था, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निजाम होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में उन सालों के अंदर 8 साल जो थे कराची में हमने काम होते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत भी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि KCR का मंसूबा चलाया जा सके, वो चलाने में कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद जिस वक्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना और हमने जो वफाक में जिन सूबों की जिम्मेदारी ली, ग्रीन लाइन उनमें से एक था, वो तो आपने चलते हुए देख ली है। KCR का मंसूबा भी हमने शामिल किया, और मुझे अभी तक याद है चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हो रही थी,
کیونکہ شروع میں کچھ یہ تھا، سندھ حکومت کہتی تھی کہ ہم کریں گے، ہم نے کہا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ میں مجھے جسٹس گلزار، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خود آرڈر کیا تھا کہ یہ منصوبہ KCR کا جائے، یہ آپ نے بنانا ہے. تو میں تو سپریم کورٹ کے میں احکامات پر عمل کر رہا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں بنانا تو آپ کو ہم روکیں گے نہیں، آپ بنا لیں. پھر الٹیمیٹلی وہ طے ہو گیا کہ وفاق یہ کرے گی. مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ اسد آپ بنانا چاہتے تو ہیں لیکن لکھ لیں یا آپ بنا نہیں سکیں گے. تو میں آپ کو، کراچی کے شہریوں کو، اور سب سے زیادہ چیف منسٹر سندھ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ جو ہے، جس کا چیئرمین میں خود ذاتی طور پہ ہوں، ہم نے کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی حتمی منظوری دے دی ہے. انشاءاللہ تعالی فروری کے ماہ میں ایکنے کی منظوری ہو جائے گی، اور جیسے دنیا کے شہروں میں بہترین آپ کو ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی ہے، انٹرسٹی ٹرین، انشاءاللہ تعالی وہ ٹرین کراچی کے اندر بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی. پانی کا ذکر ہو رہا تھا، پانی کا، خیر سارے پاکستان میں آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ عوام سے اگر بات کریں گے تو وہ پانی مانگتے ہیں. کراچی ترسا ہوا پانی کے لیے، بوند بوند پانی کے لیے ترسا ہوا. میرے اپنے گھر میں، حالانکہ ہمارے پاس ایک انتہائی محنتی MP شہزاد قریشی بھی ہے، ایک انتہائی محنت کرنے والے دیانتدار MNA آفتاب صدیقی بھی ہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر پانی نہیں آتا، ٹینکر سے ہی پانی خرید کے ڈالتے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے K4 کا منصوبہ سندھ حکومت کی منصوبہ کر رہی تھی. وفاق نے نصف اس کا پیسہ دینا تھا، 1/3 سے زیادہ منصوبے میں کام ہوتا رہا، منصوبہ کہیں بھی حتمی شکل نہیں نظر آئی. آخرکار منصوبہ رک گیا. جب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تو ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہمیں نصف پیسہ نہیں، 100% ذمہ داری وفاق لے گا کراچی کو پانی پہنچانے کی. یہ جس کا پہلے فیز کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی آنا ہے کراچی کے اندر، اس کی ذمہ داری وفاق لے گا. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پیر کے دن، سن لیجئے، پیر کے دن، آنے والا پیر جو ہے، پیر کے دن 31 جنوری کو ایکنک کی میٹنگ ہے، جس کے اندر 120 ارب سے زیادہ روپے کی لاگت سے وفاق یہ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے آخر سے پہلے پہلے کراچی کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی پہنچا دیا جائے گا. اور امید ہے، جیسے میں نے کہا کہ 2023 کے آخر سے پہلے پہلے کراچی کو پانی پہنچا دیا جائے گا. لیکن کراچی کے اندر تو پانی کی ترسیل کراچی واٹر سیوریج بورڈ نے کرنی ہے، سندھ کی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے. تو اس سے پہلے ایک لوکل حکومت کا، مقامی حکومت کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کی آخر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا. اور پھر اگلے سال ایک جنرل الیکشن ہونے آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ان دونوں الیکشن کے اندر کراچی کے عوام، جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کیا ہے، نہ صرف اس کا قرضہ چکائیں گے بلکہ منافع کے ساتھ چکائیں گے. اور نہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ مقامی حکومت بچے گی، نہ سندھ کے اندر ان کی حکومت بچے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے خدمتگار لوگ ہوں گے، جیسے آپ نے کوآپریٹو مارکیٹ بنتے ہوئے دیکھی ہے، جیسے گرین لائن آپریشن بنتے ہوئے دیکھی ہے، جس طریقے سے K4 کا منصوبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے اندر بھی ترسیل کا نظام ہوگا، پانی کی ترسیل کا نظام. اور کراچی جو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسا ہے، یہ پیاس انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی بجائی جائے گی. ایک اور مسئلہ، اور وہ بہت سارے مسئلوں سے جڑا ہوا، کراچی کا ایک دیرینہ مطالبہ کہ مردم شماری کے اندر کراچی کی آبادی کو پورا ظاہر نہیں کیا جاتا. اچھا، اس کام کے اوپر سیاست بڑی پارٹیوں نے کی. یہ بھی آپ سمجھتے ہیں، اب تو جمہوری نظام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، لوگ وعدے کرتے ہیں. یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کی سیاست اس میں چلتی ہے کہ لوگوں کے مسائل
مسائل نہ حل ہوں. وہ مسئلے کے اوپر سیاست کرتے ہیں, مسئلے حل نہیں کرتے. تو صرف وہ جو کہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, جو سیاست کرنے کے لیے نہیں آیا, وہی مسئلے کا حل کرتا ہے. تو جناب کوئی آپ کراچی کی پارٹی کا نام لے لیں, ایسی نہیں ہے جس نے اقتدار کے اندر شرکت نہ کی. الحمدللہ آج تک مردم شماری کا مسئلہ حل ہوا نہیں. آپ کو کراچی میں بینر بہت نظر آئیں گے مردم شماری کے مطالبے میں, کئی جماعت اسلامی کے, کئی پیپلز پارٹی کے, کئی ہمارے اتحادی ایم کے, آپ کو ہر جگہ مطالبہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا. حل کسی نے آج تک نہیں دیا. اچھا سینسس مردم شماری تو چھوڑیے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر 10 سال کے اندر اندر مردم شماری کی جائے گی. ایک دفعہ 17 سال کے بعد مردم شماری ہوئی, ایک دفعہ 19 سال کے بعد مردم شماری ہوئی. یہ ساری پارٹیاں یا اقتدار کے اندر شریک یا تماشا دیکھتی رہی, کوئی مردم شماری وقت پر نہیں کرا سکا. یہ تحریک انصاف کی حکومت ہی ہے, یہ عمران خان کی حکومت ہی ہے کہ جس سی سی آئی مشترکہ مفادات کونسل کے میٹنگ کے اندر حتمی فیصلہ ہوا پچھلے الیکشن کا, اسی مشترکہ مفادات کی کونسل کی میٹنگ کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ فی الفور اگلا مردم شماری کرانی ہے, اور اس دفعہ وہ مردم شماری کرانی ہے جس میں لوگوں کی گنتی انصاف کی بنیاد اور حقیقت کی بنیاد پر کی جائے گی. دنیا کے بہترین مردم شماری کرانے کا جو طریقے ہیں, بیسٹ پریکٹسز دنیا کی اپنائی جا رہی ہیں. یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, ڈیجیٹل سینسس کرایا جا رہا ہے. میں نے پرسوں ہی وزٹ کیا تھا ہمارا پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس, وہ بھی پلاننگ منسٹری کا حصہ ہے. جس طریقے سے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جس کا میں نے ذکر کیا تھا, یہ دونوں پلاننگ منسٹری کا حصہ ہے. پی بی ایس کے اندر کنٹرول روم بن رہا ہے, میرے خیال میں اگلے 15-20 دن میں تیار ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے ذریعے آپ سب دیکھیں گے کہ کس قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. مئی میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ مردم شماری کرنے سے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے گا. اس میں اگر کوئی خرابی کمزوری نظر آئے گی تو بہتری کی جائے گی. پھر مردم شماری ہوگی, پھر مردم شماری ختم ہونے کے بعد آڈٹ بھی کیا جائے گا. تینوں فیز کیے جائیں گے, اور یہ سب کام مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2022 میں حتمی اعلان اس مردم شماری کا کیا جا چکا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی والے دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ کراچی کی مردم شماری میں وہی حقیقت نظر آ رہی ہے جو کراچی کی سڑکوں پر نظر آتی ہے. اب آخری میں ذرا مقامی حکومت کے میں قانون کی دوبارہ بات کروں گا. دیکھیں, ہم وفاق میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ہم لسانیت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. ہم قائد اعظم کے ان ذرعی اصولوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ اتحاد, تنظیم اور یقین محکم ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ متحد ہوں. ہم لوگوں میں تفریق پیدا کر کے اپنی سیاست چمکانے والے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے اندر تفریق ڈال دی جائے, لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائی جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر سیاست کی جائے اور یہ کہا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جناب, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو ایک نظر سے دیکھا جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمیں کہیں پر کسی بھی طبقے سے, کسی بھی زبان کے بولنے والے سے, کسی خطے میں رہنے والے سے اگر ہم زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم خاموش رہیں گے. کراچی صرف سندھ کا سب سے بڑا اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر نہیں. میں اپنے لاہور کے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ لاہوری کہتے ہیں کہ لاہور پاکستان کا دل ہے, اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہوں. لاہور بہت خوبصورت شہر ہے, تاریخی شہر ہے, زندہ دل لوگ ہیں لاہور کے, اور واقعی میں مجھے فخر ہے ایک پاکستانی کے ہوتے ہوئے کہ لاہور جیسا شہر ہمارے پاس ہے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے دل کی, اگر آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے دماغ کی, تو پاکستان کا دل بھی کراچی ہے, پاکستان کا دماغ بھی کراچی ہے.
نہیں کہ جو میرا حق ہے وہ مجھے اس لیے نہیں مل رہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. کراچی کسی سے بھیک مانگنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں اس شہر کے لیے وہی حق چاہیے جو ہم سارے پاکستان کے لیے مانگتے ہیں، یعنی فیصلے وہ کریں گے جو ووٹ ڈالتے ہیں، وہ لوگ جو اس علاقے میں بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں. فیصلے وہ کریں گے، اختیار ان کے پاس ہوگا. کراچی با اختیار ہوگا. ورنہ کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ کراچی کو مزید بے اختیار چلایا جا سکتا ہے اور کراچی چپ کر کے یہ تماشا دیکھتا رہے گا تو اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. میں آپ سب سے اور کراچی کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہے؟ جدوجہد کرنے کو تیار ہے؟ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور باقی پاکستان کی طرح، باقی تمام سندھ کے شہروں کی طرح کراچی کو وہی حق دلائیں گے جو عمران خان خیبر پختونخوا میں دلا رہا ہے مقامی حکومت کے نظام سے، جو پنجاب میں مل رہا ہے نئے مقامی حکومت کے نظام سے، جو اسلام آباد میں مل رہا ہے جو ہم نے نیا قانون وہاں پہ بنایا ہے. با اختیار حکومتیں وہاں پر آ رہی ہیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہماری باہمی جدوجہد سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کراچی با اختیار ہونے جا رہا ہے. کراچی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ اسد عمر صاحب. جاگتے ہوئے کراچی کی رگوں میں ایک